अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे नैब के हवाले से, जिसे लेकर मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं और सवाल यह है कि क्या नैब की मुश्किल हल हो पाएगी। हारून साहब, आज नैब पर राना सनाउल्लाह भी बोले, परवेज रशीद ने भी नैब के हवाले से बात की, इमरान खान साहब ने भी बात की, मौला बख्श चांदिया ने भी बात की और अभी कुछ देर पहले ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि चेयरमैन नैब को हमने मिलकर मुंतखब किया था, हुकूमत को चीखना नहीं चाहिए। देखिए, इशू एक ही है इस वक्त, वो ये है कि पंजाब में कार्रवाई हो रही है ऑरेंज ट्रेन के, जैसे कल हबीब अकरम साहब ने बताया था, वो ठेकेदार को जिसे दिया गया जो फैसलाबाद के हवाले से उसकी गिरफ्तारी हुई है। मेरी मालूमात ये हैं, कंफर्मेशन नहीं हो रही क्योंकि कोई तरदीद भी नहीं हो रही, वैसे हमजा शहबाज से पूछ-गुछ हुई है और चीजें हैं। ये मेट्रो पर अखराजात ज्यादा हुए हैं, बेताशा हुए हैं, बल्कि ज्यादा क्या। इसके अलावा राना मशहूद का मसला है और भी बहुत सी ज़ाहिर चीजें होंगी। अब नैब ज़ाहिर है सिंध में जब वो करेगी तो वो चीखें चिल्लाएंगे, तो ये फितरी था, इसका यही नतीजा निकलना था कि दूसरे सूबों को भी देखें, पख्तूनख्वा को भी देखना चाहिए। बलूचिस्तान में भी खबरें आएंगी जब उधर नैब उधर का रुख करेगी, बहुत गड़बड़ है। 50-60 करोड़ रुपए एक MPA को मिलते हैं, उसका अमल दखल होता है ठेकों में, वो पैसे वसूल करते हैं, उनमें से बहुत बड़ी तादाद काबिल जिक्र। अब ये तो है ना जी, शाही खानदान 17 साल के बाद कर्जा वापस करे और स्टे ऑर्डर पे 5 साल हुकूमत चला ले, इनसे कौन पूछ सकता है? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बर्दाश्त करें। पीपल्स पार्टी पे तो मीडिया ने भी बड़ी पीपल्स पार्टी की मजम्मत की और नैब का साथ दिया और फौज की बड़ी तायद की कि वो हौसला अफजाई कर रही है टेररिज्म खत्म करने की और बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है। यहां तो जनाब पर जलते हैं, जलते थे फरिश्तों के, लेकिन ये तो एक फितरी अमल है, ये होना, इसके अलावा भी बहुत कुछ होना है। जब एहतसाब का सिलसिला शुरू होता है तो कोई बच तो नहीं सकता, ये तो दो तराजू तो नहीं होते, फिर अवाम का दबाव है। अच्छा, उसकी हौसला अफजाई की गई है नायब के चेयरमैन की, अफसर आजाद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसे हटा भी नहीं सकते, तो चीखेंगे तो सही ना। सवाल ये इन्होंने खुद लगाया और ये कुछ नहीं बताते कि जी बड़ी ज्यादती कर रही है, इनका एहतसाब होना चाहिए, इनके राज खोलेंगे। और भाई वो वाकया बताओ जो आपके साथ ज्यादती हुई है। कहते काम करने नहीं देते, किसने काम रोका है? ऑरेंज ट्रेन पे काम हो रहा है, मेट्रो पे काम होता रहा, किसी ने नहीं रोका। एतराज है, इख्तलाफ है, हो सकता है बाद मामलात में शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त हो, नवाज शरीफ साहब का दुरुस्त हो, लेकिन ये जो तबलची इस वक्त शोर मचाने लगे, इसका क्या मतलब है? भाई पॉइंट आउट करके बताइए कि फलां जगह नैब ज्यादती कर रही है, ज्यादती कर रही होगी तो मीडिया भी आपका साथ देगा और अदालत भी आपको रिलीफ दे सकती है। एक पूरा सिस्टम है, जब ये वर्क करना चाहे तो कर सकता है। तो जाहिर है अब ये चीखेंगे, भाई अजीब तमाशा है, रोज एक सवाल पूछते हैं, कोई इसका जवाब नहीं देता। कभी तारीख इंसानी में ऐसा भी हुआ, एक मुल्क के हुक्मरान ने अपनी दौलत मुल्क से बाहर भेज दी हो, एलानिया, वहां कारोबार करता उसके फर्जंद मौजूद हो, वजीर खजाना ने भी भेज दी हो, अपोजिशन लीडर ने भी भेज दी हो। हर रोज अखबार में एक स्कैंडल छपता है, वहां 15 अरब जाया गया, वहां 12 रुपए जाया गया, वहां 6 रुपए खा लिए गए, हमारी तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज लिया गया है। भुट्टो साहब गए थे तो मुझे याद है $1 बिलियन का लोन था, इसके बाद लोन का अजीब सिलसिला शुरू हुआ। कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, ये कौन अदा करेगा और किन चीजों के लिए ले रहे हैं? ऑरेंज ट्रेन के लिए क्यों कर्जा उठाते हैं? एक तो ये है ना कि कोई ऐसी मजबूरी है, जरूरत है कि चारा नहीं है। ट्रेन का किसी ने आपसे मांगी है? अच्छा हबीब साहब, मेट्रो किसी ने मांगा है आपसे? हबीब साहब, आप खुद फैसले करते हैं जो आपको आपके खानदान को सूट करते हैं, कैबिनेट से नहीं पूछते, असेंबली से नहीं पूछते। अच्छा, ये किसका काम है? ये उसकी वजारत जो है, 1 मिनट ठहरिए, ये जो उसकी वजारत है एहसन इकबाल की, प्लानिंग कमीशन का काम है, अदारों को आप काम करने नहीं देते, तो चीखें या रोएं, बच तो नहीं सकते, एहतसाब तो होगा। अच्छा हबीब साहब, कल आपने कुछ दुमों का जिक्र किया था, लगता है दुमें उससे कहीं ज्यादा हैं जितनी कल आपने बताई थी। देखिए जी, अब वो जो उन दुमों पे पैर आ रहा है, जाहिर है जिसकी दुम पर पैर आएगा वो चिल्लाएगा, तो अब उसके चिल्लाने का असर, यानी हम ये समझ लें जो चीख रहा है उसकी दुम पे पांव आ रहा है। देखिए, अब ये तो मुझे नहीं पता किस किस चीखने वाले की दुम है, क्योंकि ये तो अब जाहिर है या तो वज़ीर आला बता सकते हैं, क्योंकि वही कहते हैं कि जनाब हमारी दुम पे किसी का पांव नहीं है। मैं तो ऐसे बातें कहता हूं हबीब साहब, मैं तो बातें की बात है, मैं दुम का जिक्र आपको लाहौर की हर एक दुम का पता है, आपको फैसलाबाद की दुम का भी पता है। हारून साहब, मुझे लगता है इन्हें पंजाब के तमाम शहरों में जो दुम है उनका पता है।
وہ جس کی دم پر راجنپور کی دم کا پتہ ہے، راجنپور کی دم کی ساری تفصیلات ہیں ان کے پاس. اچھا، وہ جس کی دم پر پاؤں آیا ہے وہ چلائے گا، لیکن اب ظاہر ہے اس کے چلانے کے وہ اخلاقی کچھ سیاسی اثرات تو ہو سکتے ہیں کیونکہ بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں، کچھ میڈیا پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک مورل اتھارٹی کی بات ہے نا کہ کیا حکومت کے پاس ایسی مورل اتھارٹی اور حکومت کی اخلاقی ساکھ اتنی مضبوط ہے کہ وہ نیب کے قوانین میں کوئی جی چاہی یا من مانی ترمیم کر سکے، تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب حکومت کو 3 سال ہونے والے ہوں تو اس طرح کی بحثیں اٹھانے سے وزراء کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ احتساب تو حکومت کا ہی ہوگا، احتساب اپوزیشن کا نہیں ہوگا. جہاں جہاں جو حکومت میں ہے احتساب بھی اسی کا ہوگا، تو لہٰذا انہیں احتساب کے لیے کشادہ دلی سے اپنی باہیں واہ کرنی چاہیے. اور جیسے خود وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ جناب ہم پورا تعاون کر رہے ہیں، تو جب پورا تعاون کر رہے ہیں تو پھر ایسے چلائے بھی مت. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، اس وقت جو ایک کوشش ہو رہی ہے نا، یعنی باقاعدہ طور پہ اس کے آپ یوں کہیے کہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں چودھری نثار صاحب. چودھری نثار صاحب کا خیال یہ ہے کہ نیب اور ایف آئی اے دونوں اوور لیپنگ ادارے، جب یہ اوور لیپ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ وائٹ کالر کرائم کو روکنے کے لیے نیب جاتا ہے تو ایکچولی وہ چیز فال کرتی ہے ایف آئی اے کے دائرہ کار میں بھی. لیکن بات یہ ہے کہ نیب کے قانون میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہے اس کا، یعنی یہ باقی پرویلنگ تمام قوانین پہ حاوی ہے جب سوال کرپشن کا آ جائے. تو لہٰذا ایف آئی اے اور نیب کے کام میں کوئی اوور لیپنگ نہیں ہے، بلکہ نیب کا اصل کام ہے ایف آئی اے کو ان جگہوں سے کرپشن کے کاموں سے نکل جانا چاہیے جہاں پر یہ کہیں جا کے پیچ ویچ ٹائٹ کرتے ہیں لوگوں کے. اب دیکھیے، میں نے آج تھوڑی سی چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ایف آئی اے نے 14.6 ارب کی ریکوری کی ہے. اچھا، جبکہ اگر آپ نیب کے فگرز اٹھا لیں تو نیب نے تو تقریباً 200 ارب کی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ نیب جو اپنا کام زیادہ کرنی چاہیے. دیکھیے، نیب نے اب تک اپنی بننے سے لے کے اب تک تقریباً 2500 کیسز چلائے ہیں. 2500 کیسز میں بہت سارے لوگ ایکوٹ بھی ہوئے ہیں، اس میں محترم بے نظیر بھٹو کا کیس ہے، صدر آصف علی زرداری کا کیس ہے، بہت سارے لوگوں نے پلی بارگین بھی کی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اندر بھی ہیں. بات یہ ہے کہ جب ایک ادارہ کام کر رہا ہے، وہ جیسے ہارون صاحب بات کریں کہ آپ اسپیسیفک ایک کیس بتائیں، ایک افسر بتائیں کہ جناب یہ افسر ہے، یہ بندہ ہے جو ہمیں ہراس کر رہا ہے، اس کو تو آپ بدلیں، اور اس کے طریقہ کار ہے کہ تحریری شکایت دیں. اس طرح وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں چروں میں جا کے بات کرنا، من من کرتے رہنا، تو ایسی بلا وجہ کی باتیں کرتے رہنا، یہ وزراء کو زیب نہیں دیتا. اچھا، دوسری ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ جنرل پرویز مشرف کا بنایا ہوا ادارہ ہے. اچھا بھی جنرل پرویز یہ دلیل آج پرویز رشید صاحب نے دی. اچھا دیکھیے جی، جنرل پرویز مشرف کا ادارہ عثمان کیا کہنے. بات یہ کہ جنرل پرویز مشرف نے تو اسمبلی کی نشستوں میں بھی اضافہ کیا تھا. جنرل پرویز مشرف نے ایک بہت اچھا بلدیاتی نظام بھی دیا تھا جس کو آپ نے برباد کر دیا. اگر آپ ٹھیک ہے، یہ برا ہے، بس سیدھی بات بتائیں کس نے بنایا. انہوں نے یہ کہا کہ پرویز مشرف نے یہ ادارہ نواز شریف سے انتقام لینے کے لیے بنایا تھا. ایک منٹ، انتقام لینے کے لیے نہیں بنایا تھا، انہیں معافی دینے کے لیے بنایا تھا. انہیں تو معافی دے دی تھی، انتقام تو اوروں سے لیا تھا. ایک تو حبیب اکرم صاحب، ایسی زبردست آپ نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ اختیار اس کا ہے قانونی طور پہ. بالکل، یہ سن رہے ہیں؟ جی 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 بالکل. 100 روپے اس پہ آپ کا انعام ہے، جب میں کراچی سے آؤں گا تو آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ بھائی 3 سال گزرنے کے بعد، یہ بھی بڑا اچھا نقطہ ہے. اس پہ ایک شعر ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا. جناب نواز شریف صاحب مدد اللہ العالی، قائد اعظم ثانی، اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، ناز بھی کر تو باندازہ رہنائی کر. اچھا، اس میں دوسری ایک بات ہارون صاحب جو ایک اور نقطہ ہے کہ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جو پچھلی حکومت تھی، اور چودھری نثار علی خان صاحب جو تھے وہ اپوزیشن لیڈر تھے. آپ کو یاد ہوگا اور یہ سارے پاکستان کو یاد ہے کہ جب دیدار حسین، جسٹس دیدار حسین کی تقرری کی گئی تھی تو اس وقت معاملہ کیا تھا جی، مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا کیونکہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے مشورہ نہیں کیا گیا. اچھا، اس وقت تو آپ کو نیب بہت اچھا لگ رہا تھا. پھر جب جسٹس فصیح بخاری کو نکالا گیا تو اس وقت بھی آپ کو نیب اچھا لگ رہا تھا کیونکہ آپ ہی کے اٹھائے ہوئے سوالات تھے کہ مجھ سے میننگ فل جو مشورہ ہے وہ نہیں کیا گیا.
اب جب میننگ فل مشورہ آپ نے اور خورشید شاہ صاحب نے کر لیا ہے تو اب میرا خیال ہے کہ اس مشورے کے مطابق نیب کو چلنے دیں، اور نیب کے ساتھ جس طرح یہ گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں، میں کوئی نبض شناس نہیں ہوں عوام کی رائے کا، یہ سیاستدانوں کو زیب دیتا ہے، لیکن یہ بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عوام کی رائے جو ہے وہ نیب کے حق میں ہوتی چلی جا رہی ہے، وزراء کی بات میں وہ ساکھ نہیں ہے جو نیب کی خاموشی میں ہے۔ اور ایک منٹ یہ کیا آپ نے فرمایا کہ ہم نبض شناس نہیں؟ یہ کہاں کے نبض شناس ہیں؟ یہ تو اپنی خواہشات میں اندھے ہیں، انہیں تو یہ نظر نہیں آتا کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے، انہیں تو یہ نظر نہیں آتا دریا کس طرف بہ رہا ہے، یہ اندھے ہیں، ہم ہی ہیں نبض شناس۔ اگر ہم ٹروتفل ہوں، اگر ہم فریق نہ ہوں، متعصب نہ بنے، تو ہم ہی نبض شناس ہیں، انہیں نہیں پتا۔ اگر انہیں پتا ہوتا ہے ہر دفعہ مارے کیوں جاتے ہیں؟ کوئی پھانسی چڑھ جاتا ہے، کوئی رسوا ہو کے حکومت سے نکلتا ہے، کوئی جلا وطن ہوتا ہے۔ ہارون صاحب، پرویز رشید صاحب نے آج یہ سوال کیا کہ خان صاحب بتائیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے ناب کے سربراہ کو کیوں تبدیل کیا، ان کی دم پر کس کا پاؤں آیا؟ وہ ٹھیک ہے، وہ سوال اپنی جگہ ہے۔ میں پکڑا جاؤں چوری کرتا ہوا اور کہوں کہ بھائی فلاں آدمی سے پوچھیں کالے چور سے کہ اس نے کیوں چوری کی تھی۔ اور جو ہے نا پرویز رشید صاحب، میں یقین کریں میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، خاص طور پہ کراچی والا جو واقعہ ہوا ہے، جو کچھ ان کے گت بنی ہے، اس کے بعد میں خاموش رہنا چاہتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ ایک طرف جنرل مشرف کے ایم کیو ایم تھی، کس کا کہہ رہے تھے، اور ایک طرف عمران خان تھا۔ عمران خان کب تھا؟ عمران خان کو انہوں نے دعوت دی اور اس کو بنانا چاہتے تھے، اس کی جو بھی ریپوٹیشن تھی اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت تو کنٹروورشل نہیں تھا زیادہ، اور وہ جب چودھریوں کو انہوں نے شامل کیا اس نے انکار کر دیا، آئی ایس آئی چڑھ دوڑی اور لے گئی اس کے سارے امیدوار، ایک سیٹ وہ جیت سکا۔ اس نے کیا مدد ان کی تھی؟ بھائی کوئی خدا کا خوف کرے، لوگ زندہ سلامت ہیں، لوگوں کے حافظے سلامت ہیں، ہر آدمی بات جانتا ہے، بات وہ کہو جو تھوڑا بہت اعتبار پیدا کرے۔ اسی طرح جو حکمرانوں کے ریزہ چین ہوتے ہیں، خوش آمدی ہوتے ہیں، تھالی کے بینگن، یہ اسی طرح پہلے خود ڈسکریڈٹ ہوتے ہیں پھر حکمرانوں کو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے ناظرین ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیب کی مشکلات کے حوالے سے۔ حبیب صاحب، کافی دموں کی بات ہو گئی، اپوزیشن کی دمیں، حکومت کی دمیں، نیب کی بھی تو کوئی دم ہوگی؟ دیکھیے بالکل ٹھیک ہے، دیکھیے نیب کی بھی کچھ دمیں ہیں۔ تھوڑی فلپ سائڈ پہ بھی اگر ہم چلے جائیں تو نیب کے اندر بھی کچھ ایسے مسائل ضرور موجود ہیں جن کے اوپر حکومت کو بھی اعتراض ہے، نیب کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں انہیں بھی اعتراض ہے، اور میری معلومات کے مطابق نیب کے جو چیئرمین ہیں کچھ ان کے بھی تحفظات ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے تحفظات ظاہر ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہوتی ہے اس کے تحفظات سامنے نہیں آ سکتے، لیکن اس کو اپنے عمل سے ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب جو حکومت کا اعتراض ہے کہ جی اس میں پرویز مشرف کی باقیات ہیں، یس ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اب یہ جو 12 لوگ تھے 2004 میں، اب وہ بڑی سینئر پوزیشنز پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھرتی کر لیے گئے، پتہ نہیں کیسے بھرتی کیے گئے، پتہ نہیں، ان میں سے ایک صاحب تھے سٹور کیپر، ان میں سے ایک صاحب تھے پروفیسر۔ اب اس طرح کے جب آپ لوگ انویسٹیگیٹرز کے طور پر بھرتی کریں گے، جن کے لیے ضروری، یعنی اس وقت بھی جو اشتہار آیا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ 12 سال کا انویسٹیگیٹو ایکسپیرینس ہو، تو جن کے ایکسپیرینس یہ تھے اکنامکس کے یا سٹور کیپنگ کے اور کلرکی کے، آپ نے انہیں بھرتی کیا تو وہ لوگ تو ہو گیا نا۔ ہاں اچھا، اب تو ہو گیا نا 12 سال کا پورا، 2004 میں بھرتی ہوئے تھے، 2016 اب وہ کتنا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے بھی ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی نوکریاں دینے میں تو بڑے فراخ دل ہے نا۔ اب 2013 میں انہوں نے سیدھے ہی 13 ایڈیشنل ڈائریکٹر بھرتی کر لیے۔ اب جب 13 ایڈیشنل ڈائریکٹر بھرتی ہوئے، اس میں بھی اسی طرح کے لوگ تھے، تو ان لوگوں سے ہم کیا کریں گے؟ وہ بھی ان میں بھی ایک سٹور کیپر تھا، ایک پروفیسر تھا، اتفاق دیکھیں آپ، تو اس طرح کے لوگ تھے۔ تو جب آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر اتنی سینئر پوزیشنز پہ بھرتی کریں گے تو پھر تو بات غلط ہوگی، پھر لوگ اعتراض اٹھائیں گے کہ ان لوگوں کو آپ نے کیوں بھرتی کیا جو بھرتی کے کرائٹیریا پر بھی پورے نہیں اترتے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور بات، اب جناب فصیح بخاری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، اس وقت جو 2013 میں تک جو تھے، جو چیئرمین تھے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی بھی بریگیڈیئر مصدق صاحب کی سربراہی میں۔ اس نے کہا کہ جناب آپ یہ جو اوپر کے لیول پہ بھرتیاں بند کریں، 17ویں گریڈ میں بھرتی کریں، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں وہی لوگ گرو کر کے انویسٹیگیٹرز بنے۔ اچھا، بڑی اچھی تجویز ہے، لیکن اب موجودہ دور میں بھی 18 ڈپٹی ڈائریکٹر بھرتی ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نیب کے اندر خود کو بہتر بنانے کی خواہش موجود ہے؟ یس، جواب اس کا ہے ہاں. لیکن کیا عمل کر رہا ہے نیب؟ تو اس کے بارے میں معذرت کے ساتھ کہ عمل تو نہیں کر رہا. تو نیب کو عمل کیوں نہیں کر رہا؟ عمل کیوں نہیں کر رہا؟ عمل اس لیے نہیں کر رہا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے پھر کسی نہ کسی کے. تو حکومت کا یہ اعتراض تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اس کے اندر کچھ غلط لوگ ہیں. کسی نہ کسی کے یار کیا داستان، میری بات سنیں، کیا داستان عبدالرازق کو احتساب کرنا چاہتا تھا. مشرف شروع میں کرنا چاہتا تھا، پھر چودھریوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا، پھر اور لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو گیا، وہ اپنا لانڈرنگ شروع ہو گئی. بالکل. اس کے بعد زرداری صاحب احتساب کرنا چاہتے تھے کسی کا. فصیح بخاری کو اس لیے لائے تھے، سب جانتے ہیں فصیح بخاری کس کا نامزد آدمی تھا. وہ تو ایک حد سے زیادہ مزاج ان کا ایسا تھا کہ وہ گڑبڑ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا 7 ارب روزانہ کی کرپشن ہے. اچھا، یہ نواز شریف صاحب احتساب کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس جو دولت کے انبار ہیں، جو اقتدار کے بل پر آئے ہیں، یہ اپنے احتساب کی اجازت دے سکتے ہیں. حمزہ صاحب تو کہہ چکے ہیں، اعلان ٹی وی پہ چلایا گیا کہ کرپشن کوئی چیز نہیں ہے، جمہوریت رہنی چاہیے. جمہوریت ہوگی تو کرپشن کرنے کا موقع ملے گا نا بھائی. پھر تو اس کا ایک ہی حل ہے تقریباً کچھ لوگ کہ نیب کا ادارہ بند کر دیا جائے، نیب کا ادارہ ہی بند کر دیا جائے. نہیں، یہ حل نہیں ہے. دیکھیے سیریس معاملہ ہے. نیب کا ادارہ بہتر بنایا جائے. اور بہتر کیسے ہوگا؟ پبلک پریشر سے ہوگا. زندہ لیڈرشپ اور زندہ ادارے زندہ قوموں کے ہوتے ہیں. جو قومیں سوئی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کوئی نجات دہندہ آئے گا، اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. یہ اصول ہے، جیسے یہ حدیث رسول ہے. جیسی رعایا ہوتی ہے ویسے حاکم ہوتے ہیں. یہ مکھن ہے دودھ کا. جیسے ہم ہیں، اگر ہم صحیح بات کریں، برائی کو برائی کہیں، اچھائی کو اچھائی کہیں اور اچھائی کی ترغیب دیں اور برائی کو روکیں تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. یہ جو دباؤ ہے، اس میں یا یہ درست ہو جائیں یا یہ پکڑے جائیں یا چلے جائیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے. ہر حاکم جو ہے قائد اعظم کے بعد آلموسٹ، بعض لوگ تو خیر زندگی سے گئے، وہ تو دوسری بات ہے، آدھے سے زیادہ تو رسوا ہو کے گئے. کس لیے رسوا ہو کے گئے؟ اسی لیے گئے کوئی اخلاقی بنیاد نہیں تھی. جس کی اخلاقی بنیاد ہوتی ہے وہ صدیوں کے بعد آج بھی ابراہم لنکن کا نام توقیر سے لیا ہے. دنیا میں بہت سے حاکم کی عزت کی جاتی ہے. روز اخبار میں کالم چھپتے، داستانیں چھپتے ہیں. یہ چاہتے نہیں ہیں، یہ چاہتے نہیں ہیں، یہ متحمل ہی نہیں ہے احتساب کے، یہ انصاف کے متحمل ہی نہیں ہیں. جناب ایک قائد اعظم ثانی، جناب شیر شاہ سوری ثانی، یہ متحمل ہی نہیں ہے. زرداری صاحب اچھا ابھی پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب پر روزانہ تنقید کی جا رہی ہے اور تقریباً ہر بندہ ہی نیب پر تنقید کر رہا ہے. تو کیا اس صورتحال میں نیب پریشر ہر بندہ کیسے کر رہا ہے؟ نیب پریشر ہر بندہ کیسے کر رہا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ ہر بندہ کیسے کر رہا ہے؟ حکومت میں موجود ہر وزیر کر رہا ہے. جی، حکومت میں موجود ہر بندہ. تو حبیب جالب کا مصرع ہے، جتنے تیرے وزیر ہیں سارے بے ضمیر ہیں. اچھا حبیب صاحب، ایسی صورتحال میں تو نیب پریشرائز ہوگا، غیر جانبداری سے کیسے کام کرے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں نیب جو ہے، نیب اپنی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں مجموعی طور پر پہلی بار کوئی احتسابی ادارہ، دیکھیے وہ اب ایک انڈیپینڈنٹ ماحول میں کام کر رہا ہے. اب انڈیپینڈنٹ ماحول میں جب کام کرتا ہے تو ہمیں تو عادت نہیں ہے نا اپنے آپ پہ قانون نافذ کرنے کی، تو لہٰذا ہمیں تو تکلیف ہوگی. اب دیکھیے پھر اس میں ایک اور سوال بھی ہے. وہ جو ہم دموں کی بات کر رہے ہیں نا، ایک جگہ ہے جہاں پہ حکومت کی دم اور نیب کی دم ایک دوسرے کے ساتھ الجھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ان بھرتیوں کا ذکر کیا. اچھا، اس میں نیب میں 4 افراد اور بھی ایسے ہیں جن کے اوپر کچھ حکومت کو تھوڑی سی تحفظات ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، چلے جائیں گے وہ بھی. بات یہ ہے کہ حکومت کے اوپر نیب تفتیش کر رہا ہے. ایک کیس ہے کہ جناب کسی زمانے میں موجودہ حکومت نے FIA میں بھرتیاں کی تھیں اور وہ ناجائز بھرتیاں تھیں. اچھا، اب یہ جو بھرتیاں نیب کے اندر ہوئی ہیں، ان کی تفتیش کون کرے گا؟ ان کی تحقیق کون کرے گا؟ دیکھیں اب یہ وہ توازن ہے جو قمر زمان چودھری صاحب کے اوپر، یعنی یہ فرض ہے کہ وہ اس توازن کو قائم رکھیں. وہ اپنے اندر اصلاح کا عمل جتنا ٹرانسپیرنٹلی کرتے چلے جائیں گے، ان کی اخلاقی ساکھ بھی بڑھتی چلی جائے گی. اور نیب کی اب بھی اخلاقی ساکھ موجود ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. یہی ہے احتساب کا طریقہ. یہ جو اپنے بات کر رہے ہیں ہارون صاحب، یہ جو اپنے لوگ ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں سب جو غلط بات کر رہے ہیں. ایک منٹ رکے نا ذرا. ہاں وہ ایک منٹ یار، وہ کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ کیا آپ بکرے پہ گھوڑے جتنا بوجھ لاد سکتے ہیں؟ مور پہ اونٹ جتنا بوجھ لاد دیا. وہ بیچارہ، وہ تو ایک میٹنگ میں تو عالی جناب کی یہ حالت ہوئی کہ لگا کہ نروس بریک ڈاؤن ہی ہو جائے گا. پبلک کو اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے ایک نوبل کاز کو.
اور یہ دیکھنا یہ کہاں کون زیادتی کر رہا ہے اسے روکنا چاہیے، اور جو صحیح کر رہا ہے اس کی تائید کرنی چاہیے. یہ تو قوم کا کام ہے، یہ سول سوسائٹی. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے، جنہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں عشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خرابی نظام عدل میں نہیں ہے بلکہ قانون کو عملی جامہ پہنانے والوں میں ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہارون صاحب، انہوں نے کہا کہ جمہوریت پر قابض گروہ معاشرے میں فالٹ لائنز ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے ان فالٹ لائنز سے. دیکھیے بات انہوں نے صحیح کہی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جب وہ جا رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جانے میں بھی ہے، بڑے سال کے آخر میں جائیں گے، کچھ مہینے ہیں ابھی سال کے آخر. اچھی بات ہے سال. اچھا چلیے اچھا یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. وہ عدالتیں ٹھیک کریں. اگر وہ خط لکھتے حکومت کو، تجاویز پیش کرتے، حکومت تو نہیں لے رہی انیشیٹو. وہاں بہار میں تو نتیش کمار نے عدالتوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی، انصاف کے لیے انڈرسٹینڈنگ، کوئی ذاتی فائدے کے لیے نہیں کی. اور پولیس کے ساتھ کو ٹھیک کیا، سول سروس کو ٹھیک کیا، کرپشن روک دی، اور ترقی کا عمل شروع ہو گیا، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو گیا. خط لکھیں، تجاویز پیش کریں، عدلیہ کو بہتر بنائیں. اب اگر جیسے جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ اچھی گورننس ہونی چاہیے، اس میں بڑا اعتراض ہوا تھا اور انہیں خاموش ہونا پڑا تھا، حالانکہ ان کا بہت احترام کیا جاتا ہے، فوج کے ادارے کا بحیثیت مجموعی بھی. تو اب یہ عدلیہ کو ٹھیک کرنا جی. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں. ایک میرے خلاف ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، مجھے کبھی بلایا ہی نہیں. یعنی وہ اہلکاروں نے ظاہر ہے جعل سازی کی کہ غلط پتے پہ بھیجتے رہے ہوں گے. اور سپریم کورٹ میں 6 سال سے پڑا ہوا ہے کیس، اور ظلم بھی ہم پہ ہوا، کروڑوں روپے بھی ہمارے کھا لیے گئے، خاندان کے زمین بھی دبا لی گئی. اور جناب ہمیں کہیں سے کوئی سپریم کورٹ سے آگے کون سی جگہ ہے؟ میرے جیسے ہزاروں لوگ ہیں. یہ تو اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے، مالی نقصان ہی ہے، قتل کے واقعات ہیں، کتنی ناانصافی، اس کو بہتر بنائے نا جی. بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قوم کے دل کی آواز ہے. جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں. صرف کہنے سے توقعات بڑھ جاتی ہیں بہت، اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، نتیجہ کوئی نکلتا نہیں ہے. ہارون صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور مایوسی جنم لیتی ہے تو اسے بہت لاتعداد چیزیں کر سکتے ہیں. خط لکھیں، تجاویز پیش کریں، ججوں کو ساتھ بیٹھ کے مشورہ کریں. نچلی عدالتوں میں وہ برا حال ہے. یعنی ایک جج تھا، مجھے شرم آتی تھی وہاں جا کے، میں کھڑا رہتی کہ جج کیسے جج ہے، یہ چھوٹی سطح کا جج تھا. وہ وکیل جو ہے بدتمیزی کیے جا رہا ہے، وہ اس کو روکتا نہیں تھا، خود بھی کر لیتا تھا اور صاف نظر آتا تھا، اور ہر دفعہ پیشی دے دیتا تھا. ایک کام جو 3 دن میں نمٹ جانا چاہیے تھا وہ 1.5 سال جاری رہا. وقت ضائع ہو رہا ہے، رشوت عام لی جاتی ہے، ہر شخص جانتا ہے، ٹاؤٹ ہیں، لین دین ہوتا ہے. بھائی اس کو روکیں، کوئی اصلاحات تجویز کریں، پریکٹیکلی جتنا بھی ہو سکتا ہو. لگتا ہے کہ ان میں احساس ہے، درد ہے، لیکن اصل چیز کام کرنا ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، سلیقہ مندی ہوتی ہے. سچائی کافی نہیں ہے. بار بار ہم کہتے ہیں حکمت ضروری ہے، پریکٹیکل ہونا ضروری ہے. جتنا ہو سکتا ہے وہ تو کریں نا. باقی یہ تو ہم سب جانتے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں، وہ زیادہ بہتر پیرا اظہار ان کا ہو سکتا ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ ہمارے سیاستدان صرف لوٹ مار کرتے ہیں. سرکاری افسروں کا بھی جہاں بس چلتا ہے، جنرلوں کے بھی واقعات ہیں، اور جنرلوں کیا جرنلسٹوں کے بھی ہیں. ہر بار رسوخ آدمی ظلم کر رہا ہے. پولیس ظلم میں مددگار ہے بجائے روکنے کے. عدالت بھی بعض صورتوں میں مددگار ہی ہے، روک نہیں رہی ہے. انگریز جیسا نظام چھوڑ کے گئے تھے، اس سے بھی بہت ہی بدتر ہو گیا، تباہ ہو گیا. حبیب صاحب، انہوں نے تنازع، انہوں نے کہا سر سے چڑھتی ہے نا جی. اچھا حبیب صاحب، انہوں نے کہا کہ تنازعات کے حل کے لیے مصالحتی اداروں کو قائم کرنا چاہیے تاکہ جس سطح پر بھی تنازعات ہیں ان کو حل کر کے سسٹم کو پراپر طریقے سے چلایا جا سکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو بھی چیف جسٹس صاحب نے جو کچھ کہا ہے، وہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ اکثر باتیں اپنے کہنے والے سے کہتی ہیں کہ ہمیں مت کہو. میرا خیال ہے یہ ان باتوں میں سے ایک بات تھی جو چیف جسٹس صاحب نے کہہ دی.
تو دیکھیے ہمارے ہاں یہ ایک رواج سا پڑ گیا ہے، اور یہ ہمارے ہاں نہیں ہے پوری دنیا میں رواج پڑ گیا ہے کہ جو بینچ سے بعض ایسے فقرے گھڑے گھڑائے آتے ہیں، کہ بعض ایسے جملے آتے ہیں، بعض ایسی کرٹیسزم آتا ہے کہ جس کے اوپر جو پھر قانون دان حضرات بھی اور ہم جیسے لوگ بھی جو عوام میں شامل ہیں وہ بھی تھوڑے سا پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جناب یہ ان عہدوں سے ہم یہ تو توقع نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کی براڈ سی تنقید آئے گی. خیر اینی ویز، لیکن بہرحال یہ ان کا حق بنتا ہے، اور پھر ہماری روایت بھی ہے کہ اس طرح کی باتیں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آتی رہتی ہیں. دیکھیے بات یہ وہ بات وہی ہے جو ہارون صاحب کر رہے ہیں. ہارون صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیے ہمارا وہ مقام اتصال جہاں پہ لوور جوڈیشری اعلیٰ عدلیہ سے ملتی ہے وہ دو جگہ پہ ملتی ہے، ایک انتظامی سطح پہ اور دوسری قانونی سطح پہ. قانونی سطح پہ تو ہمیں پتا ہے کہ جناب سیشن جج سے آگے ہم نے ہائی کورٹ میں چلے جانا ہے، لیکن بات یہ ہے انتظامی تعلق جو ہے نا اعلیٰ عدلیہ کا نچلی عدلیہ سے، وہ ایسا ویک ہو گیا ہوا ہے، اتنا کمزور پڑ گیا ہوا ہے کہ جس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بالکل سامنے کی وجہ ہے. میں دست بستہ معافی کی درخواست کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ ہے، اعلیٰ عدلیہ میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ لوور جوڈیشری سے لوگ اوپر جائیں. اس وقت میری معلومات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں صرف ایک جج صاحب ہیں جنہوں نے اپنے ایک زندگی کا آغاز ایک سول جج کے طور پہ کیا تھا. باقی تمام کے تمام لوگ وہ ہیں جو وکیل تھے یا وہ براہ راست ایڈیشنل سیشن جج یا اس طرح کے درجے پہ بھرتی ہوئے تھے اپنی وکالت کی وجہ سے. تو کوئی آپ کی اجازت سے ایک بات عرض کروں. جی ایک منٹ ایک بات عرض کروں. دیکھیے 10,000 کنال زمین 93 میں ٹیک اوور کی سی ڈی اے نے نیو سٹی بنانے کے لیے، حالانکہ ان کا قانونی استحقاق ہی نہیں تھا، کسی کی زمین تھی، کسی نے خرید کے دی کسی نے، اور وہ جب پروجیکٹ ہی ختم ہو گیا حکومت ہی چلی گئی 92 93 کی بعد میں وہ صاحب صوبائی وزیر بھی رہے، سی ڈی اے سے لے نہیں سکے. ایک دفعہ میں نے جہاں وہاں جا کے واویلا کیا، عنایت صاحب ہوتے تھے چیئرمین اور بڑے اچھے آدمی تھے، وہ تو ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اس میں ملوث تھا اور مبینہ طور پر 2 فوجی افسر بھی ملوث تھے. وہ اس پہ قبضہ جمائے رکھنا چاہتے تھے اور ایک اور کسی کو دینا چاہتے تھے. عدالتوں کے حالانکہ فیصلے موجود تھے. وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیصلہ کیا تھا جی یہ متنازع ہے. میں نے کہا آپ کا کیا حق ہے جی، لا آف لینڈ کیا ہے، یہ محکمہ مال فیصلہ کرے اور وہ درست نہ سمجھا جائے تو عدالت فیصلہ کرے. خیر وہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا، کسی کو دے دی. اب وہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے 3 سال سے اور پریکٹیکلی وہ 19 سال سے پڑا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ کون سا سسٹم ہے جی، اور اتنی ناانصافی ہے، فیصلے ہوتے ہی نہیں ہیں، دوسری تیسری نسل گزر جاتی ہے. کسی کو کچھ کرنا چاہیے. یہ جو شیر شاہ سوری صاحب ہے نا ایک، اور ایک قائد اعظم ثانی صاحب ہیں، باتیں یہ بڑی کرتے ہیں، اشتہار چھپاتے ہیں، اور خدا کے بندو لوگوں کو انصاف دو. اور عدالتوں کو چیف جسٹس صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، کوئی حد ہوتی ہے، پھر طالبان پیدا ہوتے ہیں. لوگ یہ مذہبی جماعتوں کے پاس جاتے ہیں، مسلح لشکروں کے پاس جاتے ہیں. ایک میرا اپنا ذاتی واقعہ، میں کوئی رونا چاہتا، اللہ کے فضل سے میں اس پہ ہمیشہ میں نے صبر کیا. ایک یہ نون لیگ کا ایم این اے کھا گیا 30 لاکھ روپے، میں اسے کیسے لوں، کہاں جاؤں، کون سی عدالت مجھے دلوا سکتی ہے. اور ایک یہاں پہ ایک پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا لاہور میں، ایک پیسے جمع کر کے میں نے خریدا تھا 91 میں، کہاں میں جاؤں، کس سے کہوں، کون مجھے انصاف دے سکتا ہے. اور یار کو خدا کا خوف یہ لوگ کریں، ان کو احساس ہونا چاہیے. باتیں بناتے ہیں، کام کوئی کرتے نہیں. اچھا حبیب صاحب ایک اور بھی مسئلہ ہے، ہمارا جو عدالت کا وقت ہے وہ بھی بہت ضائع کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے لوگ پٹیشن دائر کرنے آ جاتے ہیں، اس طرح سے بھی تو عدالتوں کا بہت وقت ضائع ہو رہا ہے. عدالتوں میں رجسٹرار کس مرض کی دعا ہے؟ عدالتوں میں رجسٹرار اسی لیے رکھے جاتے ہیں نا کہ وہ جب کوئی پٹیشن دائر ہو، کوئی چیز آئے سامنے تو اس کو ذرا قانونی طور پہ نظر مار لیں اور پھر ان کو کہہ دیں کہ جناب واپس چلے جائیں. دیکھیے بات یہ، یا اس کے بعد پھر ہمیں جو چھوٹی عدالتیں ہیں ہماری سزا بھی ہونی چاہیے، جھوٹے مقدمات اور جھوٹی گواہیاں دینے والوں کے لیے سزا ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے ہمارے ہاں کچھ دروازے زیادہ کھل گئے ہیں. ہم ہر چیز پہ پٹیشن، مثال کے طور پہ ایک وکیل صاحب کا ایس ایم ایس آتا ہے مجھے کہ میں نے کوہ نور ہیرے کے واپس حصول پہ بھی پٹیشن دائر کر دی. اب یہاں پہ اس طرح کی پٹیشن اگر عدالت میں سبمٹ ہو، عدالت میں چلی گئی ہیں سننے کے لیے، تو بتائیے پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے. ہمارے تو یعنی ہماری زبان رکتی ہے، ہمیں ہمارے الفاظ ہمارے ساتھ نہیں دیتے. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اپنے ذرا غور کریں. اچھا اس کے بعد دیکھیے عرض یہ ہے کہ پھر آپ نے لوور جوڈیشری میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو چھوٹا جج، جو سول جج ہے، اس کا ایک کیریئر پاتھ بنائیں. اس کو پتا ہو کہ میں زندگی کے کسی حصے میں ہائی کورٹ کا جج بھی بن سکوں گا. ٹھیک ہے، میں بھی ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे अफगान अमन मुज़ाकरात के हवाले से। 4 रुकनी राब्ता ग्रुप की कोशिशों के बावजूद अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया है। हारून साहब, आखिर वही हुआ जिसका डर था? नहीं, वो इनकार भी कर सकते हैं, फिर इकरार भी कर सकते हैं। वो किसी ने उससे कहा अफगानी से एक कि साए में बैठ जाओ, धूप में बैठे हो, उसने कहा कितने पैसे दोगे? ये है मिजाज। वो इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि ताकतवर हैं। वैसे भी मैंने कल भी अर्ज किया था कि बहुत रिजिड पोजीशंस हैं। जो उनका मुआहिदा था, इमरानी मुआहिदा था, अहमद शाह अब्दाली के दौर से चला आता था, वो खत्म हो गया। अब एक नए मुआहिदे की जरूरत है। दुनिया उसमें मददगार नहीं है। पाकिस्तान ने भी गलतियां की, लेकिन अमेरिका तो बिल्कुल अमन चाहता नहीं। अमन चाहता तो इंडिया को इतना बड़ा रोल ना दे। चीन ही सीरियस है, पाकिस्तान अब सीरियस है। हमारे यहाँ बहुत इदराक है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो हमारे यहाँ अमन होगा। अफगानियों में ये नहीं है। वो करजई भाग के गया है अफगानिस्तान, और उसने कहा कि 22 दफा मुझसे कहा पाकिस्तान ने कि ड्यूरेंट लाइन को सरहद माना जाए, तो मैंने नहीं माना। वो वहां से दाद वसूल करते हैं। इंडिया वहां पैसे लगा रहा है, शुरू से लगा रहा है, पाकिस्तान को सैंडविच करना चाहता है। या हमारे फातुरुल अक्ल दानिश्वरों को और सियासतदानों को समझ नहीं आती इंडिया का मंसूबा क्या है। वो पाकिस्तान को खत्म करने का मंसूबा है। 2 मुल्क पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, इंडिया और इजराइल। यूरोप नहीं तोड़ना चाहता, उन्हें पता है कि इसके नताइज खतरनाक होंगे। चीन नहीं चाहता, चीन तो इस्तेहकाम चाहता है। अमरीकी सीरीज संजीदा नहीं है। यहां अपनी मौजूदगी का जवाब चाहते हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, और यहां उन्हें एक अड्डा मिल गया। देखिए, ये हमेशा से लड़ते आए हैं, आइंदा भी लड़ेंगे। एंगेज रखना चाहिए, पुरखुलूस कोशिशें करनी चाहिए। हाल इनका ये है कि 30-40 लाख आदमियों की 30 साल मेजबानी की, मदद की, हर तरह से रूस के खिलाफ पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियां दी। इस दफा भी कुर्बानियां दी। अफगान तालिबान जो है पाकिस्तानी तालिबान की सरपरस्ती करते हैं और तकलीफ हमें पहुंचाते हैं। हर तरह से हमने इनकी मदद की जितनी मुमकिन था, मगर यही एक रात बुराई को बुराई से नहीं खत्म किया जा सकता, जिद को जिद से नहीं खत्म किया जा सकता। अंगेज हमें रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये कमजोर जब पड़ेंगे तो ये मुज़ाकरात की मेज पे आएंगे। मगर दूसरी तरफ ये भी है कि जो उनका हक है उसको माना जाए। ये नहीं है कि आप प्रेशराइज करके उन्हें ले आए और अमरीकी अपनी टर्म्स डिक्टेट करें। अमरीकी कौन है टर्म्स डिक्टेट करने वाला? उनका इस खित्ता जमीन पर क्या हक है? मदद वो कर नहीं रहे अमन के लिए। प्रैक्टिकली 1000 बिलियन खुद खर्च कर बैठे हैं। हमसे कहते हैं कि हमसे कहते हैं उन्हें मारो, और फिर कहते हैं इनसे बातचीत करो। ये कैसे हो सकता है? वो सूरत हाल जरा पेचीदा है, तहम्मुल से चलना चाहिए। इसमें मिलिट्री लीडरशिप ने भी गलतियां की हैं। फटाफट मुआहदा कर लिया मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों के ताउन का। वो कैसे ताउन करेंगे मुनाफिकीन और रियाकार? वो तो इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस है, वो बनाई राह ने और केजीबी ने मिलकर है, फिर सीआईए की पेनिट्रेशन है। वो यहां तकरीबकारी करते हैं, यहां लोगों को कत्ल कराते हैं। पाकिस्तान से तकरीबकार जाते हैं, उन्हें पनाह देते हैं। वो कैसे तावन करेंगे? बड़ी अच्छी ताम्मल के साथ प्लानिंग होनी चाहिए। कोशिश हो रही है, उसमें सिविल मिलिट्री का हमारा मसला भी है, कोलैबोरेशन ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अभी सब आपको क्या लगता है क्या चीजें हैं जो इस अमल को चैलेंजिंग बना रही हैं? देखिए, जो इस अभी जो उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार किया है वो इकरार में बदल सकता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने वैसे तो बहुत सारी शर्तें हैं कि जनाब वहां पे अमेरिकन प्रेजेंस बढ़ रही है, रात को ऑपरेशन जो कर रहे हैं उसमें अमेरिकन भी शामिल है। हालांकि अमेरिकन ने खुद कहा था कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे। इसी तरह वहां पे फिजाई बमबारी फिजा से जारी है। उनकी 2 बुनियादी शर्तें। वो शर्तें यह है कि उनकी हैसियत का तयन किया जाए, उनसे एक दहशतगर्द गिरोह के तौर पर बात ना की जाए, बल्कि उनके दफ्तर से बात की जाए जो कि कतर में कायम है। और दूसरी बात यह है कि वो ब्लैक लिस्ट खत्म की जाए जिसमें उन लोगों के नाम है जिनके ऊपर सफर की पाबंदी है। जब ये काम हो जाएंगे, मेरा ख्याल है कि अगर ये काम ऐसे हैं जो अमेरिका को पहले हमें कन्विंस करना चाहिए, अमेरिका को भी चीन को भी, कि ये काम कर लें, कुछ फहरिस्त पे बात कर लें और फिर उसके बाद बात आगे बढ़ सकती है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है जो ना हो सके, यानी वो इकरार में बदल सकते हैं। अच्छा, ये क्या लगता है क्या चीजें हैं जो चैलेंजिंग बना रही हैं इस अमल को? देखिए, चैलेंजिंग बना रही हैं, जैसे हारून साहब ने कहा ना कि अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग है। अमेरिका की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इस खित्ते की फहम है, वो बड़ी फ्लॉड है। उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। वो जो घुमंड भी है जी, बड़ा घुमंड भी है और थोड़ा घुमंड भी है। ये इंपीरियल हुब्रस जो होती है ना, इस्तेमारी घुमंड, ये बड़ा खौफनाक होता है। इससे सुपर पावर्स कैसे तबाह होती हैं? बिल्कुल अपने घुमंड से। एक बात यह है हुजूर कि हमें अपने बॉर्डर की फिक्र करनी चाहिए। हमारे पास बहुत लिवरेज है। अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में कुछ नहीं हो सकता हमारे बगैर। डर डर के नहीं, ये इतना अपोलोजेटिक। वो चढ़े आते हैं जी, और उधर अभी वफद गया तो उनसे कहा
کہ آپ وہاں سے بم نہ بھیجیں, پیسے ہمیں انڈینز بتھیرے دیتے ہیں, بڑی ہماری مدد کرتے ہیں. اور یہ کہا کہ پشاور شہر کو, ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا پشاور شہر کو تو مہاجروں نے آباد کیا, تو پر پاکستانی لیڈر نے اچھا کہ شائستگی سے بات کی, تحمل سے ہنس کے کہا کہ ان سے کہیے کہ کابل کو بھی آباد کر لیں, قندھار کو بھی آباد کر دیں. انہوں نے کیا آباد کیا؟ یعنی اتنا پروپیگنڈا ہے. پھر ایک ہماری بڑی غلطی ہے, افغان میڈیا میں ہمیں اپنا نقطہ نظر دینے کے لیے کوئی کوشش کرنی چاہیے تھی. یہاں سے پاکستانی جرنلسٹ جاتے ہیں, واپس آ کے انہی کے گیت گانے لگتے ہیں, ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہم نے کوئی بڑی پلاننگ نہیں کی, حکمت یار سے بات نہیں کی. 5 سال سے میں کہہ رہا ہوں مختلف لوگوں سے, بھائی حکمت یار سے بات کرو, بڑا پلیئر ہے, وہ پرو پاکستان رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے, وہ اشرف غنی کی مدد کر سکتا تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا کون لوگ یہ پلاننگ کرتے ہیں, اور میڈیا میں وہاں کریں, اور وہاں پہ اپنا جس طرح بھی ہے میسج پہنچائیں, اور پہنچ سکتا ہے کمیونیکیشن کے اس دور میں. یہ کیا مشکل ہے, اور صحیح بات کریں, ان کی مدد کرنی ہے. ہمیں ان سے افغان عوام سے ہماری دشمنی نہیں, 1000 یعنی اس معاملے میں پاکستان کو اپنی کوششیں جاری رکھنا ہوں گی. ایک آپ کو ون لائنر خبر دے دوں, صحیح حکمت عملی کے ساتھ. ون لائنر خبر یہ ہے صحیح حکمت عملی کے ساتھ آئی جی خیبر پختونخوا میں اور چیف سیکرٹری کے درمیان خاصے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا. اور آئی جی صاحب کے خلاف اب کئی درخواستیں اور کئی قسم کی شکایتیں عمران خان کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں, اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان کی شکایت یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. بہرحال وقت ختم ہو گیا, اس کی ڈیٹیلز بڑی دلچسپ ہے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے